नाज़रीन, हमने रूबरू प्रोग्राम में आज मीरवैज़ अल हसन फिरदौसी साहब को दावत दी है, तो इनसे जानना चाहेंगे दीन के बारे में। सोशल लाइफ ये बहुत मशहूर आदमी हैं, सोशली और समाजी और दीनी हैसियत से। मौलाना फिरदौसी साहब, आप मुझे बताएं, आपका ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है, आपकी बुनियादी तालीम कहाँ से हुई है? रशीद राही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ मीरवाइज़ मंजिल लावेपोरा में तशरीफ़ लाकर हमसे कुछ पूछने की ज़हमत की। आपने जो क्वेश्चन किया कि आपकी तालीम कहाँ से शुरू हुई, मेरी पैदाइश इसी गांव लावेपोरा में हुई है। फिर मेरे बाप शहीद मास्टर अब्दुल-रशीद परे ने मुझे लावेपोरा प्राइमरी स्कूल में एडमिशन किया। प्राइमरी स्कूल के बाद में मिडिल स्कूल में तालीम हासिल की और मिडिल स्कूल लावेपोरा में फारिग होने के बाद हाई स्कूल नारबल में तालीम हासिल की। वहाँ से फारिग होने के बाद मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल की तालीम मागाम हायर सेकेंडरी में हासिल की। उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में MA किया। जामिया कश्मीर यूनिवर्सिटी से जामिया उर्दू और फाजिल उर्दू की पास किया और देवबंद से मैंने दीनियात में आलमियत और फाजिलियत की और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं आज रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। ये मीरवैज़ बनने की तहरीक कहाँ से मिली है? असल में मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब, जो यहाँ मुफ्ती आज़म बहुत अच्छे आलिम थे, उन्होंने मुझे बहैसियत मीरवैज़ घोषित किया, यानी ऐलान किया। उसके बाद 5 जनवरी 2017 मुफ्ती नासिरुल इस्लाम फारूकी साहब, जो इस वक्त मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर हैं, कुंजर मरकजी जामिया मस्जिद, जहाँ मैं खताबत के फ़राइज़ अंजाम देता था, वहाँ तशरीफ़ लाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबरान के साथ। कुंजर मरकजी जामिया मस्जिद, जो शाह हमदान मरकजी जामिया मस्जिद के नाम से मौसूम है, वहाँ वो उस वक़्त 60/90 थी। फिर मैंने 8 साल वहाँ जुमा खताबात के फ़राइज़ अंजाम दिए और ईद खताबात के फ़राइज़ अंजाम दिए। वहाँ हमने फिर वो नए सिरे से तामीर की और बहुत बड़ी जामिया है। आज कुछ लोग लिख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सबसे बड़ी मस्जिद वही है। जामिया मस्जिद में 5 जनवरी 2017 कुंजर में या टंगमर के इलाके में या पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग उस दिन वहाँ आए थे जुमा पढ़ने के लिए, तो मुफ्ती नासिरुल इस्लाम फारूकी साहब ने जुमा खताब किया और आखिर में उसने ऐलान किया कि मीरवैज़ हसन फिरदौसी साहब ही खुतबा देंगे और नमाज भी पढ़ाएंगे। तो उसी असना में मुफ्ती नासिरुल इस्लाम फारूकी साहब ने एग्जीक्यूटिव मेंबरान जो थे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, उनमें अब्दुल खालिक हनीफ साहब हाजन के, उनमें डॉक्टर आदिल साहब, मंजूर किरमानी साहब और अब्दुल खालिक लोन साहब, खुद मुफ्ती नासिरुल इस्लाम फारूकी साहब और जो जनरल सेक्रेटरी थे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मोहम्मद यासीन किरमानी साहब, सबको वहाँ साथ लाए थे और मुझे खड़ा होने के लिए कह दिया। ब्लैक कलर का उन्होंने उस वक्त मुझे दस्तार बंदी की वहाँ पे और लोगों के सामने, हज़ारों लोग वहाँ थे मौजूद, और उनके सामने मुझे ये ऐलान किया कि ये मीरवैज़ हसन फिरदौसी हैं। आप सोशल वर्क भी करते हैं, तो नौजवानों को इससे जुड़ने के लिए आप कौन कौन से इक़दाम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, समाजी खदमात हर एक मुसलमान को लाजमी है। इन समाजी खदमात में एक खदमत ये भी है कि जो हमारे नौजवान ड्रग्स में चले गए हैं, उनको वहाँ से वापस लाना नॉर्मल लाइफ में, ये भी एक समाजी खदमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस मुहिम में मैं बहुत हद तक कामयाब हुआ हूँ। बहुत सारे नौजवान जो जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नौजवान हैं जिनको मैंने ड्रग्स से वापस लाया, नॉर्मल लाइफ के लिए उनको आमादा किया, ये भी एक समाजी खदमत है। लगभग कितने नौजवानों को आज तक आपने वापस लाया है ड्रग्स? बहुत सारे हैं, अल्लाह का फजल है। उनको काउंसलिंग की, क्योंकि मैं जो ड्रग्स में मुलवस है, मैं उसको विक्टिम की नज़र से देखता हूँ। वो मुजरिम नहीं है, वो विक्टिम है, और उसको विक्टिम की नज़र से देखकर उसको वापस लाया जा सकता है। जब हम मुजरिम की नज़र से देखेंगे तो उस पर फर्द जुर्म फिर आयद होगा, तो सज़ा मिलेगी उसको। मैं उसे विक्टिम की नज़र से देखकर उससे समझाने की कोशिश करता हूं, और अल्लाह के फजल से जितने लोगों को इस गांव में भी, अपने गांव में भी जितने लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की, उसमें से 90% लोग वापस आ गए। बहुत सारी यतीम बच्चियां हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी शादी में भी मैंने पहल की। यानी समाजी खदमात जो है
اس میں پیش رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہاں کے نوجوانوں کو بھی افراد و تفرید کے بغیر سماجی خدمات میں پیش رہنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ مذہبی ہم آہنگی کے لیے آپ نے کیا 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 آج تک کام کیے ہیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں؟ اصل میں ٹالرنس کی ضرورت ہے۔ علماء کرام جتنے بھی جموں کشمیر میں ہیں ان میں ٹالرنس نہیں ہے، ان میں برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے تنظیم پرستی کے نتیجے میں جو علماء ممبر و محراب پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں وہ وہاں محبت نہیں نفرت بانٹتے ہیں، وہاں ہمدردی نہیں بلکہ شر انگیزی بانٹتے ہیں۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس امت کو بانٹنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ یہ امت مسلمہ عالمی سطح پر بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ مسائل میں گری ہوئی ہیں۔ ہاں، اہل حدیث حضرات توحید کہیں، اس سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، وہ توحید کا کام کرے مگر دوسروں کو مشرک قرار نہ دیں۔ اسی طرح بریلوی حضرات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کریں مگر دوسروں کو گستاخ قرار نہ دیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ محبت کے بارے میں کام کرے مگر دوسروں کو مومنین کے فہرستے سے خارج نہ کرے۔ اسی طرح یہاں جو ہمارے دیوبندی حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اہل بیت کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں اگر ان میں سے ایک صحابہ کے بارے میں بھی ہمارے دل میں کوئی بغض ہو، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے دل میں معمولی سا بھی کچھ ہو، ہم اسے با ایمان نہیں بے ایمان سمجھتے ہیں۔ یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اگر ذرا برابر بھی دل میں کسی کو کچھ ہو تو ہم اسے بے ایمان کہتے ہیں، ایماندار نہیں مانتے۔ اس طرح میں دیوبندی حضرات سے بھی گزارش کروں گا آپ کی اس چینل کی وساطت سے کہ صحابہ کا ایمان ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ صحابہ کے ایمان پر یہ بات کریں مگر دوسروں کو صحابہ سے دور نہ کریں، نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں، وہ اعمال کے فضائل پہ انسان کو کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی کریں مگر دوسروں کو فتویٰ بازی سے جنت سے دور نہ کریں، بلکہ ماء محبت مل کر توحید، رسالت، عشق اہل بیت، صحابہ سے محبت اور اعمال کے فضائل پر کھڑا ہونے والا اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور مسلمان کو توحید پرست ہونا چاہیے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر دل میں ہونا چاہیے، اہل بیت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، صحابہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور اعمال کے فضائل بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ یہ سب مل کر جب ایک بن جاتے ہیں تو وہ خورشید مبین ہے اور خورشید مبین کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو علماء، جو مفتیان کرام ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہیں، فتویٰ بازی دے رہے ہیں، جنت اور جہنم کی سرٹیفکیٹیں بانٹ رہے ہیں، تو کیا اس سے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں یا دین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ نے بر وقت یہ سوال پوچھا، کیونکہ آج جو ماحول میرے نظروں کے سامنے ہے، میں آپ کو اس سوال پر مبارکبادی بھی اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر محلے میں تنظیمی مساجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اگر کہیں پہ اہل حدیث کی مسجد ہے وہاں مؤذن بھی اہل حدیث ہوگا، وہاں پنج وقتہ نماز پڑھانے والا بھی اہل حدیث ہی ہوگا، وہاں جمعہ خطاب کرنے والا بھی اہل حدیث ہی ہوگا، اور وہاں انتظام اور انصرام چلانے والا بھی اہل حدیث ہوگا۔ یہ امت سے بالکل کٹ جاتا ہے، یہ امت کی مسجد پھر نہیں رہتی ہے، یہ ایک فرقے کی مسجد رہتی ہے۔ یہی معاملہ ہر ایک مسجد کے تنظیم پرستوں کی مسجدوں کا حال ہے۔ یہ امت کی مسجد ہونی چاہیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج سے 1450 سال پہلے، فرمایا تھا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے پوری انسانیت پہ ایک زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام اس کی زندگی میں نہیں ہوگا بلکہ اس کی زبان پر صرف نام کے لیے اسلام ہوگا۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن سماج پہ، سوشل لائف پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ رسم الخط، بہترین رسم الخط میں گھر میں موجود ہوگا۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرۃ، اس زمانے میں بڑی عالی شان مسجدیں تعمیر ہوں گی، بڑے بڑے مینار ہوں گے، ایکو سسٹم لگا ہوا ہوگا۔ اہل حدیث جب اہل حدیث مسجد بناتا ہے تو دوسروں کی حسد میں بناتا ہے، بریلوی جب بریلوی مسجد بناتا ہے دوسروں کے حسد کی بنیاد پہ بناتا ہے،
اور اسی کے نتیجے میں جب بریلوی مسجد میں ایکو سسٹم نافذ کرتا ہے، اہل حدیث ایکو سسٹم لگاتا ہے، تو اس کو دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایکو سسٹم اہل حدیث نے بریلویوں کے خلاف لگایا، بریلوی نے اہل حدیثوں کے خلاف لگایا. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کوئی اجر دے گا؟ اس میں کوئی اجر نہیں ہوگا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جب میں اہل حدیثوں کی مسجد بناؤں گا دوسرے مسلمانوں کے خلاف تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ جب میں اپنی تنظیم کی مسجد بناؤں گا دوسرے مسلمانوں کا بغض دل میں رکھتے ہوئے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مساجدہم عامرۃ، مسجدیں تو عالیشان بنیں گی، بڑی بڑی مسجدیں بنیں گی، رنگ روگن ہوگا، ایرانی قالین ہوں گی. ایرانی قالین میں خود اپنے زبان سے کہتا ہوں، بڑے بڑے قالین ہوں گے، اچھے قالین ہوں گے، اور اس میں ایکو سسٹم بھی ہوگا، مگر وہی خرابی من الہدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں لوگوں کے لیے وہاں ان مسجدوں میں جو مسجدیں تنظیموں کے نام پر بنتی ہیں، ان مسجدوں میں ان کے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہوگا، بلکہ مساجدہم عامرۃ وہی خرابی من الہدا، یہ عالیشان مسجدیں ہوں گے مگر وہاں ہدایت نہیں ہوگی. جب ہدایت نہیں ہوگی وہ تو تنظیمی مسجدیں ہوں گی، ان تنظیمی مسجدوں میں کوئی ہدایت کی بات نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہاں اٹھ کر کسی نے مجھے سنایا تھا کہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلانی جگہ پر ایک جن نے مجھے بلایا، اور وہ جن کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں. اب ہم نے جنوں کو بھی بانٹنے کے کام شروع کر دیا ہے. تنظیم پرستی بہت بڑی لعنت ہے، میں لعنت لفظ استعمال کرتا ہوں، اور اس تنظیم پرستی نے اس پوری امت مسلمہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. ہم ایک دوسرے کو آج ترچھی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک تنظیم کے ساتھ ہے وابستہ ہے، میں دوسری تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں. وہ بھی سود کھاتا ہے، یہ بھی سود کھاتا ہے، وہ بھی رشوت کھاتا ہے، یہ بھی رشوت کھاتا ہے، وہ بھی بہن کا یہ جو اس وراثت میں اس کا حصہ تھا وہ بھی نہیں دیتا ہے، یہ بھی نہیں دیتا ہے، مگر تنظیم کی مسجد بنا کر جنت کا ٹھیکیدار بن گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، جو رشید راہی صاحب نے بہت اچھا کوشچن کیا، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماؤہم شر، ان مسجدوں میں ہدایت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہاں وہ لوگ ان ممبروں پر چڑھے ہوں گے جو فتنہ انگیزی کی تقریر کریں گے، فتنہ پھیلائیں گے، شر پھیلائیں گے، نفرت پھیلائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف تبلیغ کریں گے، تنظیم پرستی کی تبلیغ کریں گے. اور علماؤہم شر، اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علماؤہم شر تحتیہم من ادیم السما، اور یہ میرے خلاف بھی ہو سکتی ہے، اگر میں بھی ان علماء میں تو عالم نہیں ہوں، ابھی طالب علم ہی ہوں، اگر میں بھی ان جیسے لوگوں میں ہوں تو یہ میرے اوپر بھی چسپان ہوگا. تحت من ادیم السما، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں، ان مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ سور ہے، جو ہم انگریزی میں پگ کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے قرآن، سنت، اجماع صحابہ اور قیاس شرعی کا نچوڑ نکال کر یہ کہا کہ اگر سور میں مسجد میں داخل ہو جائے تو پوری مسجد کو صاف کرنا، دھونا پڑے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امت کو ڈیوائیڈ کرے گا، جو مساجد کو تقسیم کرے گا، جو مولوی، امام، مفتی، میر وائز فتنہ انگیز کی تقریریں کریں گے، اپنے تنظیم پرستی کی تقریریں کرے گا، اس کے بارے میں فرمایا ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحت من ادیم السما، یہ اس سور سے بھی بدتر ہوگا اس وقت.